Ladies and gentlemen, this is a presentation on political situations of Pakistan. Political science is the study of politics, and we study international politics as well as the politics of Pakistan. Politics enable us to understand that how a state works. How a state works. Now, the state of Pakistan is a federal country with provinces, and how this state is working. We discussed in, please make a comment, that politics enable us to understand how a state works. Politics enable us that how a state works. Please make this comment. Politics enable us that how a state works. So politics enable us to understand how a state works. Thank you Zarkun Sahi. Politics enable us, मैंने is नहीं लिखा, नहीं कहा, is ग्रामर के लिहाज से गलत है. Politics enable us that how a state works. Now, politicians are great people. I have made a lot of posts on the importance of politicians. One of the missions of my life is to make political scientists as politicians and the politicians as political scientists. There is a huge gap between knowledge and its application. Those who are politicians, they don't understand political science, and those who understand political science, they are not politicians. ठीक है ना. पॉलिटिकल साइंस में एक बंदे ने PhD की है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का चेयरमैन है, लेकिन वो 2 वोट नहीं ले सकता, वो किसी काउंसलर की इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता. और जो पॉलिटिशियंस है, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो वो उनको पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का अता पता नहीं है कि भाई अरिस्टोटल ने क्या कहा है, प्लेटो ने क्या कहा है, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा है, ह्यूम ने क्या कहा है, इब्न खल्दून ने क्या कहा है. उनको पता ही नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं. जिस तरह की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जनरेटर ख़राब हो जाता है तो वो मिस्त्री बुलाते हैं. एक इंजीनियर ये नहीं कर सकता कि वो नट तो ठीक करे. So there is a huge gap between knowledge and its application, especially in developing countries. In most of the developed countries, politicians are also political scientists. They study political science, they study economics, they study philosophy, they study social sciences, and then they come to politics. And what they study in their books, they apply it in their real practical life. So, how the state of Pakistan works? This is one of the important questions that we are discussing in today's session. Now, there are some important parameters or prerequisites to run a state. Number one, we should define that what is a state. State is the combination of 4 elements: sovereignty, population, geography, and government. These are the 4 areas which are essential for a state. Now, sovereignty means that every state, like in every individual, is independent in its decisions. In the past, sovereignty was absolutely possible. Nowadays, in the global village,
after globalization, the sovereignty has been diluted, but still realism, the political theory of realism tells us that states should be sovereign. Sovereign means fully independent, fully autonomous, totally free in its decisions. پاکستان اگر ایک ساورن اسٹیٹ ہے تو یہ اپنے تمام فیصلوں میں خود مختار ہے. دس از کالڈ ساورنٹی. دین population, the people of Pakistan, that is the supreme responsibility of state to take care of them, to educate them, to give them health facilities, to give them roads, communication, to enable an environment for different jobs and business opportunities. اب یہاں جو ہے the question comes of that how should be the relationship between state and population, state and its people. ان دونوں کے درمیان تعلق کیسا ہونا چاہیے. تو اس سے پر مختلف پولیٹیکل فلاسفیز ہیں. اب فلاسفی جو ہے اگر ہم لبرلزم کی بات کرتے ہیں so there should be more freedom. Capitalism, private sector must be very strong. Communism, state or government must be very strong. Everything should be in the control of state. تو یہ جو اسٹیٹ اور لوگوں کا تعلق ہے اس کے لیے پھر مختلف قسم کے فلاسفیز جو ہے آپ کے کورس میں ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں. اور پھر سوشل کنٹریکٹ تھیوری جو ہے یہ آ گئی ہے روسو اور اس طرح کے فلاسفرز نے کہ اسٹیٹ اور انڈیویجول کے درمیان کیا رشتہ ہوگا. جو ڈکٹیٹرشپ ہے, جو کنگڈمز ہے, اس میں اسٹیٹ بہت سٹرانگ ہوتا ہے. اب سعودی عرب میں ابھی انہوں نے خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دی. اس سے پہلے ان کا 50% پاپولیشن جو ہے وہ گھروں سے نکل نہیں سکتا تھا اور اپنی آئیڈینٹی بھی ایکسپوز نہیں کر سکتا تھا. خواتین اتنی مظلوم قوم ہے کہ وہ اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے کہ یار یہ ہے کون, اس برقعے کے اندر کیا چیز ہے. ابھی ان کو عقل آ گئی کہ یار نہیں, خواتین کو حق حاصل ہے کہ اپنے آئیڈینٹی دکھائے کہ سامنے کون ہے, یہ فاطمہ ہے, خدیجہ ہے, عائشہ ہے, کون ہے. کیونکہ برقعے میں تو آپ کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے. تو آئیڈینٹی کا ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو نو ایگزسٹنس, کہ آپ کا وجود ہی نہیں ہے. ایک مارکیٹ میں, بازار میں 10 خواتین جا رہی ہے اور سب کا چہرہ بند ہے تو ان کا ایگزسٹنس نہیں ہے, ان کی آئیڈینٹی نہیں ہے. وہ ایسے بس گوشت کے لوتھڑے جا رہے ہیں. تو اب انہوں نے عورتوں کو کہا کہ جی آپ چہرہ دکھا سکتے ہیں, آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. تو یہ اسٹیٹ اور انڈیویجول پہ کنٹرول کتنا ہے. اب لیسے فے یا جو انارکزم ٹائپ وہ ہے اپروچز ہے, اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ نو اسٹیٹ, دا لیس گورنمنٹ دا بیٹر اٹ از. انڈیویجول فری ہونا چاہیے, اس اسٹیٹ کے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے. So how the state then governs this everything? Some of the elements, number one element is constitution. Constitution is the document which provides you roadmap that how the state will run its affairs. And that is made by the legislature, which is an important part of the government. Geography or territory, that is also very important. اسٹیٹ جو ہے اپنے 1 انچ پہ کمپرومائز نہیں کرتا, جس طرح کہ ایک انڈیویجول اپنے 1 انچ زمین پہ کمپرومائز نہیں کرتا. بڑے بڑے قتل ہو جاتے ہیں زر زمین پہ کہ آپ نے جی اپنے کھیت جو ہے, آپ کے کھیت کا جو باؤنڈری ہے, آپ نے تھوڑا سا میرا جو ہے 1 فٹ آپ اندر آ گئے تو میں آپ کو قتل کرتا ہوں. تو جس طرح کہ ایک فرد اپنے زمین پہ دوسرے بندے کا 1 انچ نہیں مانتا, تو اسی طرح اسٹیٹ بھی اپنے ٹیریٹری پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتا.
اگر وہ کمپرومائز کرنا پڑے تو وہ اسٹیٹ ختم ہو جاتی ہے. یہ نو گو ایریا ہے, ریڈ لائن ہے, یہ 4 چیزیں. So Constitution is the supreme document which runs the country. Now the problem of Pakistan right from beginning is that in 1947 Pakistan came into being, but Pakistan could not make its first constitution till 1956, and that's why Pakistan was a kind of dominion, and it was not a fully independent country till 1956. When on 23rd March 1956 the first constitution was promulgated, that was declared as the Republic Day. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو 23 مارچ ہم مناتے ہیں, یہ 1940 کا جو 23 مارچ ہے, بائی چانس ان کا دونوں کا ایک ڈیٹ ہے, تو یہ 1956 تک کوئی 23 مارچ کو نہیں مناتا تھا. تو 23 مارچ 1956 کو جب پہلا آئین منظور ہوا تو اس کے بعد یہ سیلیبریشن شروع ہو گئی. لیکن 1958 میں وہ کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ اٹ واز ایبروگیٹڈ. ایبروگیٹ مینس فنش, کینسلڈ, ختم. تو اس کے بعد ایوب خان آ گئے, اس نے 1962 میں اپنا کنسٹیٹیوشن دیا, وہ بھی ختم ہو گیا. اور پھر دا لیٹسٹ کنسٹیٹیوشن دیٹ وی ہیو دیٹ از آف 1973 with 26 amendments. تو چونکہ پہلے آئین کا ہم نے دھجیاں اڑا دی, تو شرم کے مارے 23 مارچ کو انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا 1940 کے ریزولوشن کے پیچھے کہ جی ہم قرارداد پاکستان کو مناتے ہیں. حالانکہ ایسا کوئی کنسپٹ, قرارداد پاکستان ٹھیک ہے ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے, لیکن اتنا بھی کوئی بڑا ایونٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ ہر سال منائیں. لیکن یہ ان کی مجبوری تھی, کیونکہ آئین انہوں نے روندا, آئین کو ختم کیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, تو پھر وہ کیا مناتے. لیکن 23 مارچ میں چونکہ لوگ عادی ہو گئے تھے کہ جی ہمارا ایک سیلیبریشن ہوتا ہے, تو وہ سیلیبریشن جو ہے انہوں نے 1940 کے ریزولوشن جو ہے قرارداد پاکستان کے پیچھے لے گئے. ابھی بھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں, جو انٹلیکچوئل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ 23 مارچ 1956 کو منائیں, وہ زیادہ ضروری ہے, کیونکہ پہلا پاکستان کا کنسٹیٹیوشن بن گیا. ٹل دیٹ ٹائم پاکستان واز اے ڈومینین, پاکستان واز اسٹل رننگ بائی دا کوئین آف انگلینڈ. ٹھیک ہے گورنر جنرل تھا, لیکن پرائم منسٹر بھی تھے, لیکن بغیر کانسٹیٹیوشن کا ایک کنٹری ہوتا نہیں ہے. اور پھر ہمیں نہرو کے وہ تانے ملے کہ جی میں اتنا اپنا ٹراؤزر چینج نہیں کرتا جتنا پاکستان میں آئین اور پاکستان میں پرائم منسٹر چینج ہو جاتے ہیں. سو دیر واز انسٹیبلٹی رائٹ فرام دا بگننگ, and almost every year, 2 years, the prime minister would change, and there was political instability. Now the first constitution, that was an important document which guaranteed freedom of expression and fundamental rights and other things. But when it was abrogated in 1962 constitution that was promulgated by Ayub, so that was not liked by many people, and then from there Bengali language that separation started, because when Quaid-e-Azam visited Dhaka and he spoke in English and told the people of Bangladesh that our national language will be one and that will be Urdu. اس نے انگریزی میں کہا لوگوں کی جی ہماری زبان جو ہے وہ اردو ہوگی. پشاور میں جب آئے تھے تو پشاور کا جو انگریز گورنر تھا وہ قائد اعظم کا جو اسپیچ تھا انگلش میں اس کو پشتو میں وہ ترجمہ کر رہا تھا لوگوں کو. تو یہ بھی ایک بہت بڑی پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ
پیپل اورینٹڈ نہیں ہوتے، کلچر اورینٹڈ نہیں ہوتے کہ بھئی لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی کون سی زبان ہے، لوگ کس زبان کو سمجھتے ہیں. تو یہ دس از اندر ایلیمنٹ. اور پھر وہ بنگالی لینگویج کی وجہ سے 1971 میں پاکستان واز ڈیوائڈیڈ انٹو دا کرنٹ پاکستان اینڈ بنگلہ دیش. So in that backdrop, we got 1973 Constitution because at that time the country was going through critical situation. And when Zulfikar Ali Bhutto was hijacked by Maulvis, and Maulvis told him to declare, to include the definition of a Muslim in Constitution, and also that Islam should be the state religion and stuff like that, because state should not have a religion. State is an entity which is not a living entity. Individual has a religion, not state. اگر آپ ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی بندہ سن والا کہے کہ جی میں ہندو ہوں تو میں ٹو نیشن تھیوری پہ یقین کرتا ہوں تو میرے لیے علیحدہ اسٹیٹ بناؤ. تو 1947 میں جب پاکستان بن گیا سو اٹ واز اے نیشن اسٹیٹ. It was not a state only for Muslims. اگر یہ صرف مسلم کے لیے ہوتا تو انڈیا کے سارے مسلمان پاکستان آ جاتے اور دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ پاکستان آ جاتے. لیکن ہر لوگوں کا اپنا اپنا اسٹیٹ ہے اور پاکستان سے ہر نان مسلم جو نکلا نہیں. ان کو نکالنے کی بڑی کوششیں کی گئی. پشاور سے، نوشہرہ سے، سوات سے بڑی بڑی ہندو کمیونٹی، سکھ کمیونٹی کو نکالا گیا، مارا گیا. ابھی بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے اور اس کو فورس کرتے ہیں کہ وہ اگر ہندو لڑکی کا کسی مسلمان کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے مذہب چینج کرنا ضروری ہے. جی تم مذہب چینج کرو گے تو عشق ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو یہ ابھی بھی یہ چیز جاری ہے. تبلیغی والے جو ہے وہ کالاش میں جو تھوڑی بہت ہمارے کلچر ہے، پاکستان کا کلچر کدھر ہے؟ صرف کالاش میں ہے، چترال میں اور گلگت بلتستان میں ہے. کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ مسلمز نہیں ہیں. بائی چانس ابھی تک وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں تو ان کو یہ تبلیغی وغیرہ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے. اگر تبلیغی ادھر پہنچ گئے تو وہ بھی ختم ہے. اب تبلیغی جماعت جو ہے وہ کالاش کے لوگوں کے پیچھے پڑ گئی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور تم جہنم میں جاؤ گے اور جلو گے اور یہ ہے اور آگ ہے اور سانپ ہے اور یہ وہ سارا. تو وہ چھوٹی سی کمیونٹی رہ گئی ہے، وہ بھی وہ ختم کر لیں گے جلدی جلدی. تو یہ سارا جو ہے ایک جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ نیشن سٹیٹ کے خلاف کیا گیا کہ اسلام کا قلعہ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. تو اب یہ جو لوگ ہیں اس کو سنبھالنا پڑے گا کہ بھئی یہ ایک نیشن سٹیٹ ہے، پاکستانی جتنے بھی ہے ایک نیشن کو بلانگ کرتے ہیں. اس میں یہ ڈسکریمنیشن نہ کرے کہ آپ کا مذہب کون سا ہے. لیکن مجبوری ہے پولیٹیشنز کی، آپ اس کے خلاف وہ بات بھی نہیں کر سکتے. انٹلیکچوئل لیول پہ، ایکیڈیمک لیول پہ تو یہ بات ہم چھیڑتے ہیں، لیکن پالیٹکس میں اس کو چھیڑنا یا پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پارٹی کو پھر ووٹ نہیں ملیں گے، لوگ اس کے خلاف نفرت کریں گے. So this is also another challenge کہ why there were so many amendments to the 1973 Constitution. 26 amendments. Though it is not something bad to amend a constitution because it is a human-made document and there should be changes according to the changing circumstances. If there are new situations, so there should be new amendments. For example, FATA was not part of the mainstream Pakistan, but in the amendment number 25 and 26, FATA was merged with Pakistan, and now FATA is making kind of progress under the new system. اب فاٹا میں عجیب قسم کا قانون تھا کہ بھئی ایک بندہ جرم کرے تو اس کے پورے قبیلے کو سزا دے دو، اور پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے وہ بادشاہ ہوتا تھا، تو وہ بادشاہ تو اس کی ختم ہو گئی. اب وہاں پولیس آ گئی، اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنز آ گئے، سول کورٹس آ گئے، سیشن کورٹس آ گئے، ڈیولپمنٹ وہاں شروع ہو گیا، اسکولز کالجز شروع ہوں گے. ٹرائبل ایلڈر جو اپنا نام نہیں لکھ سکتے، بڑے وہ بنے تھے، بادشاہ جی میں بڑا وہ ہوں، مشر ہوں، تو میں
اسپن گرے ہوں، تو میں سفید داڑھی والا ہوں، تو میرا بڑا ایکسپیرینس ہے، تو میں یہ ہے، تم اپنا نام تو لکھو پہلے، پھر ہمارے فیصلے کرو. جرگوں میں رشوتیں، جرگوں میں جو ہے 2 نمبریا، جو رشوت جس کو زیادہ دیتا تھا اس کے حق میں وہ فیصلہ کرتے تھے. تو پھر بھی کچھ اسٹیٹ کا جو ہے وہ چیز آ گئی. اسی طرح 18 امینڈمنٹ جو ہے، دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ امینڈمنٹ بیکاز اٹ میڈ پروونسز مور پراسپیرس، مور اٹانومس، مور پاورفل. بیکاز Pakistan is a federal country. There are different people living with different identities, different cultural backgrounds, different geographies. اب بلوچستان اتنا بڑا صوبہ ہے، 50% پاکستان جو ہے وہ بلوچستان ہے تقریباً، لیکن پنجاب جو ہے وہ 60% پاپولیشن وائز وہ پاکستان ہے. تو اتنی بڑی صوبہ جو ہے اس کے لیے آپ کو کچھ اسپیشل پیکیجز دینے ہوں گے تاکہ وہ بھی ترقی کرے. تو کوئٹہ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہے کہ بلوچستان کے لیے وہ کیا کرے، بجائے اس کے کہ اس کو ہم اسلام آباد سے کنٹرول کریں. اب اسلام آباد کا بندہ جو ہے وہ قلات اور جوب اور پشین اور اس کے مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ تو یہ پروونشل اٹانومی ہے، اور اس کے بعد ڈیولوشن آف پاور ہے کہ یہ پاور جو ہے آپ لے جائے اور بھی مزید ڈسٹرکٹ تک لے جائے، تحصیل تک لے جائے، ولیج کونسل تک لے جائے، سو دیٹ دا پیپل دے گیٹ دیئر پرابلمز ریزالوڈ ایٹ دیئر ڈور اسٹیپس. اب ایک بندے ہر کام کے لیے جو پشاور جائے گا، کوئٹہ جائے گا، لاہور جائے گا، اسلام آباد آئے گا، کراچی جائے گا، تو اس کے ولیج میں، اس کے یونین کونسل میں، تحصیل میں اس کے تمام مسائل حل ہونے چاہیے. سو دس از دا کانسیپٹ آف ڈیولوشن آف پاور، ٹو ڈیوالو، ٹو ٹیک پاور ٹو دا لوور parts of the country. So I have given you some notes, and also I have delivered similar lectures in Pakistan Affairs classroom also. This is a very similar, if I have copied these topics from the political science syllabus. یہ پولیٹیکل سائنس کے سلیبس سے میں نے ٹاپکس دیے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی یہی چیزیں پاکستان افیئرز میں بھی ہے، کرنٹ افیئرز میں بھی ہے، اس پہ آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. تو وہ جو میں آپ کو کہتا ہوں نا، رائزومیٹک انالیسس، جنرل ایبلٹی. جنرل ایبل پرسن وہ ہوتا ہے کہ وہ آئی آر کا جو سبجیکٹ ہے اس کو پولیٹیکل سائنس میں ڈسکس کر سکتا ہے، پولیٹیکل سائنس کو فلاسفی میں کر سکتا ہے، پاکستان افیئرز میں کر سکتا ہے، کرنٹ افیئرز میں کر سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہ جی پولیٹیکل سائنس کو میں صرف پولیٹیکل سائنس پڑھوں گا، ٹھیک ہے. اب پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ہر جگہ انوالو ہے، پاکستان کے پالیٹکس ہر جگہ ہے، ورلڈ پالیٹکس ہر جگہ ہے. It doesn't affect civil services, it empowers civil servants. Now, an assistant commissioner or a DSP or ASP at a tahsil level has more powers. پہلے جو اے سی ہوتا تھا وہ ڈویژن ڈی سی کو اور کمشنر کو اور چیف سیکرٹری کو دیکھتا تھا کہ جی میرے کام کراؤ. اب ڈیولوشن آف پاور کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو اے سی ہے، جو اے ایس پی ہے، جو پروونشل آفیسرز ہے، وہ ان کے پاس زیادہ پاور آ گیا. یس، کنیکٹ ڈاٹس ود ایچ ادر. یہ چیز آپ لوگوں میں آ گئی تو بس آپ سی ایس پی بن گئے. اب ایک ڈاٹ کو دوسری ڈاٹ کے ساتھ ریلیونٹلی جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں، ریلیونٹ، یہ بھی نہیں کہ ایم بی تک کی قسم کی باتیں. دس از ٹروتھ تھیوری، دس از انٹر کنیکٹڈنیس، دس از دا ریالٹی آف ریالٹی، دیٹ ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹڈ. ہر چیز جو ہے دوسری چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. پاکستان افیئر جو ہے پولیٹیکل سائنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ چیز اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ سی ایس پی بن گئے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ صرف اخبار پڑھتے ہیں سی ایس پی بن جاتے ہیں، کیونکہ اخبار میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، پالیٹکس بھی ہے، اکنامکس بھی ہے، کلچر بھی ہے، انوائرمنٹ بھی ہے، سائنس بھی ہے. تو اب وہ اخبار جو ہے وہ کوئی آپ کا وہ تو نہیں ہے، سیلیبس کا بک تو نہیں ہے. اس سیلیبس کے مطابق تو انہوں نے یہ جو آپ کو تیار ٹوٹے مل جاتے ہیں نا جی، یہ پولیٹیکل سائنس کی ایک ایک کتاب، ایک ایک کویسچن، اور اس کو آپ پڑھتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں.
تو کویشچنس پھر ایگزام میں اس طرح نہیں آتے. اگر آپ جنرلی قابل نہیں ہیں تو پھر آپ ڈاٹس کو آپ کنیکٹ نہیں کر سکیں گے. نیشنل انٹیگریشن اینڈ سپریشن آف ریلیجن فرام پالیٹکس کین ناٹ بی ڈسکسڈ ان پارلیمنٹ. Actually, when there will be more pressure from people, then it will be discussed in the parliament. Why it is not discussed in the parliament? Because of the fear of the people. جب لوگ خود کہیں گے کہ جی ہمیں جاپان چاہیے, ہمیں کینیڈا چاہیے, ہمیں امریکہ چاہیے, ہمیں یو کے چاہیے, ہمیں لنڈن اور پیرس چاہیے, ہمیں ڈنمارک چاہیے. اب میرے پوسٹوں کو آپ دیکھتے ہیں, میرے ڈسکشن کو دیکھتے ہیں, جب یہ زبان اس سر عام ہو جائے اور ہر بندہ یہ بات کرے کہ جی ہمیں سیکولر سسٹم چاہیے. قرآن خود کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین لکم دینکم ولی دین. کوئی جبر نہیں ہے, آپ کا اپنا سسٹم, ہمارا اپنا سسٹم. تو جب یہ باتیں عام ہو جائے اور آپ کا پولیٹیشین جب آپ کے پاس ووٹ لینے آتا ہے اور آپ کو یہ نہیں کہ جی مجھے جاب دے دو, میری نالی کو صاف کرو, میرے گاؤں کا روڈ بناؤ, جب آپ اس کو یہ کہو گے کہ جی پاکستان سے کینیڈا بناؤ, کیسے بناؤ گے؟ کیونکہ کینیڈا ایک سیکولر کنٹری ہے, ایک لبرل کنٹری ہے, ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, ایک کیپٹلسٹ کنٹری ہے. تو پالیٹیشین جو ہے وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. جب ینگ جنریشن اس طرح کی باتیں کرنا شروع کرے تو پھر یہ سارے سیکولر بن جائیں گے, سارے پالیٹیشین. ہر بندہ اندر سے لبرل ہے, لیکن وہ ڈرتا ہے کہ بھائی میں بولوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ جتنے آپ کے مذہبی قسم کے اس طرح کی جو آتے ہیں نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے, اندر سے بڑے گندے ہوتے ہیں, بڑے سڑے ہوئے ہوتے ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی میں آپ دیکھو 5000 ویڈیوز جو ہے وہ بناتے ہیں, اور یہ بظاہر آپ دیکھیں گے جی بڑا تسبیح ہاتھ میں ہوگا, اور جی سبحان اللہ ماشاء اللہ جی, او جی جناب جی, اندر سے ان کا یہ حال ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو کہو گے کہ یار آپ کا اندر اور باہر برابر کرو, کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ڈرامہ بازی کا, تو پھر وہ زیادہ خوش ہوں گے. If not discussed in parliament or in media, how people will pressurize? No, academic discussions. People are now discussing these things. ماریا بی کا جو واقعہ ہوا, اس نے ٹرانسجنڈر کے خلاف کیا, بڑے اخباروں نے لکھا, سوشل میڈیا نے اس کو اٹھایا. تو یہ چینج آئے گا. آپ کو پتہ ہے یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز سے, مذہب کے تسلط سے وہ 400-500 سال لگائے, اور وہ بھی بڑے بڑے لوگ, مونٹیسکیو اور میکیاویلی اور ہیگل اور نیتشے اور یہ بڑے بڑے فلاسفرس نے ان کو نکالا. پاکستان میں اب اس طرح کے لوگ آئے نہیں ہیں. تو 400-500 سال لگیں گے اس گن سے نکلنے میں. تو یہ کوئی کوئک فکس نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. 1400 میں 1500 میں یہ آئے تھے, یہ اٹالین ریفارمسٹ. اس کے بعد جو ہے یہ 17-16 سینچریز میں آتے رہے. کانٹ آ گیا, پھر وہ ڈیکارٹ آ گیا. یہ جو بھی آپ کے پولیٹیکل سائنس میں جو فلاسفرز کے نام لکھے ہیں سلیبس میں, ان لوگوں نے یورپ کو چینج کیا. پہلے فلاسفی آتی ہے, اس کے بعد سائنس آتا ہے. عمران خان ایک تھرڈ پرسن سنگولر ہے, ہی شی اٹ ہے, تو اس کے ساتھ آئے گا کیا, کرٹیسائزز. مطلب کرٹیسائز کرتا ہے تو کیا مطلب اس کو کیا ملتا ہے؟ لبرلزم کیوں کرٹیسائز, اس سے کیا کرٹیسزم ہے, اس کے پاس آرگومنٹس کیا ہے؟ لبرلزم مینس فریڈم. لبرلزم کمز فرام لبرٹی, آزادی. تو آزادی کس کو نہیں چاہیے؟ کون بندہ غلام بننا چاہتا ہے؟ ہر بندہ آزادی چاہتا ہے. تو اس کے آرگومنٹس کیا ہے کرٹیسزم کا؟ وہ نہیں دیکھتے کہ امریکہ, جاپان, کینیڈا کہاں پہنچ گئی لبرلزم کے ساتھ, اور ہم کہاں کھڑے ہیں. نو, آپ رولرز کو وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے. یاسر مغل صاحب, تم سیف 2 میں آ کے کوئی لیکچر تو دے دو ایک.
تم جا کے اپنے محلے میں اپنے آپ کو ٹرین تو کرو، محلے میں کوئی تقریر تو کرو، عام تقریر کرو، کوئی کنٹروورشل بات نہ کرو. آپ میں تو مجھ میں تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم کوئی تقریر کریں. پالیٹیشینز دیکھو کیا کیا نہیں کرتے، 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، جتنی بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ لوگوں کی مجبوری ہے. ہر بندہ نواز شریف اور بلاول بھٹو اور زرداری اور عمران خان نہیں بن سکتے. ان میں بڑا اسٹیمنا ہوتا ہے. ہاں، کس وائپ آؤٹ کرے؟ کیسے بلڈوزر چلاؤ گے تو آپ کا اسٹیٹ کون چلائے گا؟ تو یہ پالیٹیشنز میں برے اچھے ہوں گے، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے. آپ تو سیف ٹو میں ایک لیکچر نہیں دے سکتے، آپ تو کیمرے میں نہیں آ سکتے کہ کوئی ناؤن کو ڈیفائن کرے اور چاہتے ہیں کہ بھائی سسٹم ٹھیک ہو جائے. کیسے سسٹم اس طرح ٹھیک ہوگا؟ لیکن آہستہ آہستہ جو ہے دیر از ہوپ. اسٹیبلشمنٹ آلسو گوز اکارڈنگ ٹو دا پلس آف دا پیپل، اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈز آف دا پیپل اینڈ دا سیکیورٹی آف دا کنٹری. اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ کنٹری کے ساتھ سب سے زیادہ سنسیئر لوگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو ماں ہوتی ہے اور اپنے بچے کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے تو اس کو کچھ کرنے نہیں دیتی. نہیں جی گر جاؤ گی، نہیں جی نہ کرو، یہ وہ سارا. تو بچہ جو ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ میں آ جاتا ہے، اس کا کوئی گروتھ ہی نہیں ہوتا. وہ زندگی میں کچھ کرتا نہیں ہے، نہ وہ سوئمنگ کر سکتا ہے، نہ وہ ڈانس کر سکتا ہے، نہ کوئی جمپ لگا سکتا ہے. وہ انڈر گروتھ اس کا اس طرح ہو جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ محبت کی وجہ سے. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ چاہتی ہے کہ بھئی یہ حکومت جو ہے یا یہ جو ملک ہے یہ بچا رہے. کیونکہ ملک نہیں ہوگا تو نہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی، نہ پالیٹیشین ہوگی، نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گا. تو یہ ان کا ایک حد سے زیادہ سنسیئر لو ہوتا ہے. کیونکہ کبھی ایک پالیٹیشین آتا ہے، کبھی دوسرا آتا ہے، کبھی ایک سسٹم، کبھی دوسرا سسٹم. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی یہ دیکھتی ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کس سے مت جانا چاہتے ہیں. کیونکہ پالیٹکس میں، ڈیموکریسی میں پیپل میٹر. یہ کیوں مذہب کا چورن بیچتے ہیں سارے؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ چیزیں پسند ہے، لوگ اس طرح کی باتیں سننا چاہتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی چینج ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دیٹ از اے پرماننٹ پارٹ آف گورنمنٹ، اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے. ملٹری ہے، بیوروکریسی ہے، ایجنسیز ہے، تو یہ پرماننٹ پارٹ آف دی گورنمنٹ ہے. ان کو پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ پالیٹیشنز آر بائی ڈیفینیشنز ٹیمپرری. وہ 5 سال کے لیے آتے ہیں، 10 سال کے لیے آتے ہیں، پھر ان کو جانا پڑتا ہے. there is no need to criticize establishment. ان کی اسٹیبلشمنٹ کی کرٹیسائز کی نہیں ہوتی کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک کم از کم بچا رہے. تو کبھی کبھی ان کو ایکسیسیو لو کی وجہ سے گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں. اب ایک آرمی والا ہے تو اس نے کون سے پرائمری اسکول کے ٹیچر کے کانوں میں کہا کہ تم صحیح ٹیچنگ نہ کرو؟ کون سے ڈاکٹر کو کہا کہ تم صحیح ڈاکٹری مت کرو؟ کون سے ایگریکلچرسٹ کو کہا ہے کہ تم صحیح فارمنگ نہ کرو؟ ابھی ہر چیز تو اسٹیبلشمنٹ کی سازش نہیں ہے نا، فوجیوں کی سازش تو نہیں ہے. اب پرائمری ہماری ایجوکیشن ہے، کتنی اس میں ہزاروں لاکھوں ٹیچرز ہیں، کیا وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ سب کو 60-70 ہزار، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے مل رہے ہیں. اور سال میں جو ہے 12 مہینوں میں ان کی 6-7 مہینے ڈیوٹی ہوتی ہے. صبح جاتے ہیں جی، 11-12 بجے واپس آتے ہیں. تو یہ کون سے آرمی کی سازش ہے، کون سی اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے کہ آپ کے پرائمری اسکول کا ٹیچر اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہا؟ اور وہ اپنا کام چلا رہے ہیں، وہ آرگنائز لوگ ہیں. اگر وہ ڈیفنس کالونی بناتے ہیں تو آپ کی باہر ٹاؤن بھی بنتا ہے. اگر اس میں بھی آرمی انوالو ہے تو وہ آرگنائز لوگ کر رہے ہیں، کسی اور کے اس نے منع کیا کہ تم نہ کرو. کس کو انہوں نے منع کیا کہ جی تم اچھا ٹاؤن مت بناؤ، اچھے فیکٹری مت بناؤ، فوجی فاؤنڈیشن مت بناؤ، آرمی پبلک اسکول مت بناؤ؟ کبھی کسی نے منع کیا اس کو کہ تم پرائیویٹ اسکول مت بناؤ؟ جب باقی لوگ نہیں کرتے تو ان کو تو کرنے دے. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو ڈیفنس میں جا کے کوئی بنگلہ تو خریدے گا.
تو یہ جو باقی سیکٹرز ہے نا، اب آرمی کتنی ہے؟ 5 لاکھ آرمی ہے، باقی 22 کروڑ لوگ ہیں، وہ بھی تو کچھ کریں نا. وہ اپنا بجٹ خود بناتے ہیں، ان کو بجٹ اگر مل بھی جاتا ہے تو باقی بجٹ کیا، ایجوکیشن کا بجٹ کم ہے، ہیلتھ کا بجٹ کم ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا بجٹ کم ہے، سب کو تنخواہیں نہیں مل رہی. کون بندے نے گورنمنٹ سروس چھوڑی کہ جی مجھے تنخواہ کم مل رہی ہے اور جی فوجی سارا بجٹ کھا گیا تو میں جی استعفیٰ دے رہا ہوں، جی میں ٹیچنگ سے استعفیٰ دے رہا ہوں، میں جی بیوروکریسی سے استعفیٰ دے رہا ہوں، میں جی کلرک نہیں بھرتی ہو رہا. وہ کلرک کے لیے تو 50 لاکھ روپے دیتے ہیں. کس نے آرمی کے خلاف کہا کہ جی سارا آرمی بجٹ کھا گیا تو ہم جو ہے نا نوکری چھوڑتے ہیں؟ یس. That is again, a game that only one institution is working, army or other forces. They are at least professional people, Air Force, Navy, Army. At least only they are working and they are against them. What is the performance of other organizations? But it's not winning or losing. It is a discussion. We are just establishing the truth. Again, I am happy that you people are participating and you are asking questions. That is great. And we should be positive and we should recognize the reality. We should not come under emotional pressure of people. All the best. Good night. Take care.